रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आयशा नूर। रौनक रमज़ान में आप सबको खुशामदीद। जैसे कि आप सब जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक की मुबारक घड़ियाँ और रहमतों वाले दिन आ चुके हैं। इसी वजह से आज हम रमज़ानुल मुबारक की चंद खुसूसियात और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक इसकी 3 बड़ी रहमतें बयान फरमाएंगे। रमज़ानुल मुबारक का महीना है ही बरकतों और रहमतों वाला है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो शख्स साल इबादत नहीं करता उस इंसान को भी इस रमज़ानुल मुबारक में इबादत की तौफ़ीक हो जाती है। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में बयान फरमाया, बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है, बहुत ही जामे और बहुत ही खूबसूरत हदीस है कि अगर हम इस हदीस से रिलेट हो जाएं और इस हदीस के मुतालिक क्या बातें हैं वो हम जान लें और इस हदीस की इंफॉर्मेशन हमें पता चल जाए तो इंशाअल्लाह हमारा अगला सारा रमज़ान और रमज़ान के सारे दिन और एक एक पल और एक एक घड़ी बहुत खूबसूरत तरीके से गुज़र सकती है। और इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस जो बहुत जामे है वो मैं आपके सामने आज बयान करूँगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक से दुआ है कि इसी तरह इसी हदीस पर हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ और इस तरह के और सी बहुत सी हदीसों को सुनने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और अल्लाह पाक हमारा रमज़ान हमें अच्छे तरीके से सेहत और आफ़ियत के साथ अता फ़रमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका जो बुखारी और मुस्लिम में बयान की गई है वो ये है कि जब रमज़ान मुबारक दाखिल होता है, यानी इज़ा दखल रमज़ान, जब रमज़ान मुबारक दाखिल होता है तो फुतिहत अबवाबुल जन्ना, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी फ़जीलत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें बताई है। वैसे तो सारा रमज़ान ही रहमत और बरकतों वाला है। अल्लाह पाक की इसमें हर पल अपने बंदे पर रहमत होती है, लेकिन ये 3 ख़ुसूसी रहमतें ख़ास तौर पर ज़िक्र की गई हैं, जिनमें से पहली ये थी कि जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दूसरा वग़ुल्लिक़त अब्वाबु जहन्नम, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और तीसरा कि सुलसिलतिश शैतान, शैतान को कैद कर दिया जाता है। अल्लाहु अकबर। अब मैं आपके सामने इन तीनों की सारी इंफॉर्मेशन और तफसीर और जो उलमा इनके बारे में फरमाते हैं वो बयान करूँगी। पहली जो बड़ी रहमत अल्लाह पाक की तरफ से आएगी और जो अब रमज़ानुल मुबारक दाखिल हो चुका है तो ये इंशाअल्लाह ये काम ऊपर हो चुका है कि जन्नत के दरवाज़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से खोल दिए गए हैं और ये जन्नत के दरवाज़े अल्लाह पाक ने अपने मुसलमान बंदों के लिए खोल दिए हैं। और इसीलिए हम सबको भी चाहिए कि अब जन्नत को पाने की कोशिशें शुरू कर दें और अभी से अपने आप को तैयार करना शुरू कर दें। जन्नत के दरवाज़े खोल देने का मतलब ये है कि जब हम मुसलमान जब रमज़ान मुबारक में कोई भी अमल करेंगे तो वो डायरेक्ट जाकर अल्लाह पाक से कबूल हो जाएगा, अल्लाह पाक के पास डायरेक्ट पहुंचेगा और जल्दी कबूल होगा। और ये है कि दूसरा ये कि जब जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे तो इसका जो दूसरा मतलब उलमा बयान फरमाते हैं वो ये है कि जन्नत के दरवाज़े खोल देने की वजह से इंसान को यानी मुसलमानों को नेक कामों की तौफ़ीक मिलती है। जब जन्नत का दरवाज़ा खुल जाएगा तो मुसलमानों को नेक कामों की तौफ़ीक भी मिलनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब भी रमज़ान मुबारक आता है हमारी ज़िंदगी में तो हम खुद इसका तजर्बा करते हैं कि सारा साल जिसने कुरान नहीं खोला, सारा साल नाउज़ुबिल्लाह जिसको नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक नहीं हुई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रमज़ान में इतनी बड़ी खुसूसी रहमत होती है कि वो शख्स भी अल्लाह पाक के करीब आने लग जाता है। रमज़ान में वो भी उठता है और इसीलिए रमज़ान में मस्जिदें कम पड़ जाती हैं और नमाज़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये उसी रहमत की वजह से है कि अल्लाह पाक इतनी बड़ी रहमत करते हैं कि जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। फिर जन्नत भी पुकार रही होती है कि जो भी है वो आए, उठे, जिस तरह भी है अमाल करे, ज़्यादा से ज़्यादा अमल करे ताकि इसी रमज़ान मुबारक में वो अपनी जन्नत को पा ले और अपनी आखिरत को सुधार ले, अपनी आखिरत को अच्छा बना ले, अपना अंजाम अच्छा बना ले। तो ये बहुत फ़ायदा है इसमें। और दूसरा ये कि ये रहमत जो है, ये बरकतें जो हैं, ये किसी के लिए ख़ास नहीं है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह पाक के जो बरगज़ीदा बंदे हैं या जो औलिया हैं
یا جو ہائی لیول کے لوگ ہیں جو اللہ پاک کے قریب رہتے ہیں یہ صرف ان کے لیے رحمتیں، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ اگر ہم اس حدیث کی گہرائی میں جا کر اگر تلاش کریں نا تو سب سے پہلی بات اللہ پاک یہی کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ رحمتیں خاص طور پہ بنائی ہی ان کے لیے گئی ہیں جو گناہ گار ہیں، یعنی یہ جو گناہ نہیں کرتے زیادہ اور جو اللہ پاک کے زیادہ قریب ہیں ان پر تو ہر وقت اللہ پاک کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ تو پھر خصوصی رحمتیں رمضان المبارک میں ہی کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ پاک نے رمضان المبارک اپنے زیادہ سے زیادہ گناہ گار بندے کو عطا کیا ہے تاکہ اسے اور موقع مل جائے۔ اللہ تعالیٰ تو عطا کرتے رہتے ہیں اپنے بندے کو موقع، اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف لوٹے، مجھ سے مانگے، میری طرف رجوع کرے، مجھ سے توبہ کرے، جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ سے اس رمضان المبارک میں اپنے رب سے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بخشوائیں، روئیں اور اللہ رب العزت کے آگے اور اللہ سے اپنی معافیاں مانگیں اور اللہ پاک سے اپنی بخشش کروائیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور پھر ان اعمال کو یہاں تک محدود نہیں رکھنا بلکہ اپنے ہر عمل کو سارا سال کے لیے محدود رکھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ رمضان المبارک میں ہم صرف نمازیں اور قرآن اور سب کچھ کر رہے ہیں، یعنی کہ سب ٹھیک جا رہا ہے، ہمارے اعمال بھی صحیح ہیں، اور جیسے ہی رمضان ختم ہوا، عید آئی نہیں، تو اس کے بعد سارا سال ہم کچھ پڑھتے ہی نہیں۔ اور پھر جس وقت سحری کا ٹائم ہوتا ہے اور قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا، بہت ہی رحمتیں ہوتی ہیں، اس وقت مسلمان محسوس کرتے ہیں ان رحمتوں کو۔ کوئی بد نصیب بھی ہوتا ہے جو ان رحمتوں سے دور رہتا ہے۔ اس لیے ہم سب کی اولین کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جس طرح ہمارا پیارا رمضان المبارک داخل ہو چکا ہے اور اب جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، تو اب کوشش کریں جتنا زیادہ ہو سکے اپنے رب کے قریب ہو جائیں، جتنا ہو سکے اپنے رب کو منا لیں۔ دنیا کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہ دیکھیں کہ میں لوگوں کی نظر میں اتنا گناہ گار ہوں تو میری توبہ کیسے قبول ہوگی، پتہ نہیں اللہ مجھے معاف کرے گا بھی کہ نہیں، یہ نہ سوچیں۔ اور نہ ہی لوگوں کے طعنوں سے ڈریں کہ لوگ طعنے دیں گے کہ 80 سال کا ہو کر تو مسجد میں آ گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو ایسا بنا لیں کہ لوگ اش کریں۔ جو لوگ آج آپ سے دور جاتے ہیں کل لوگ آپ سے ملنے کے لیے ترسیں گے، لیکن آپ ایک بار اللہ کی دستی کو پکڑے تو صحیح۔ پھر دوسری بڑی رحمت اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جب رمضان المبارک داخل ہو جاتا ہے، یعنی جب سٹارٹ ہی ہو جاتا ہے نا، انٹر ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد اللہ پاک جہنم کے دروازے ہمیشہ کے لیے یعنی کہ 30 دنوں کے لیے بند کر دیتے ہیں۔ رمضان مبارک میں تو جہنم کا دروازہ بند ہو گیا، اب نہ کوئی جہنم میں انٹر ہو سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو گناہ کرنے کی توفیق ہوگی، بلکہ جو عام دنوں میں بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ انہیں بھی بچائیں گے، انہیں پر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں ہوں گی۔ جو بندہ سارا سال نماز پڑھتا ہے اس پہ تو اللہ پاک کی رحمت ہے، جو گناہ گار ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا دروازہ بند کیا ہے کہ 30 دن ہے اس کے پاس، ٹریننگ کر لے، اچھی طرح سے اپنے آپ کو ٹھیک کر لے۔ جب عادت بن جائے گی، 30 دن روز نمازیں پڑھتا رہے گا، روز تہجد پڑھے گا، روز اعمال کرے گا، اس کی عادت ہو جائے گی، پھر پورا سال کرے۔ پھر سحری کا وقت عطا کیا، افطاری کا وقت عطا کیا، پھر بہت سی رحمتوں اور برکتوں کے وقت عطا کیے۔ ہر پل ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرتا رہے رمضان میں۔ انشاءاللہ اگر رمضان کو صحیح طریقے سے گزار لیا نا تو پورا سال اللہ پاک اس رمضان کی برکت سے خود بخود سیٹ کر دیں گے۔ خود انسان اپنے اندر تبدیلی دیکھے گا اور خود آپ جانیں گے کہ ہاں بھی میں اب چینج ہو چکا ہوں، ہاں اب میں نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے اور اب میں اللہ کی طرف آ چکا ہوں۔ اللہ پاک نے تو ہمیں بہت بار موقع دیا ہے، اسی لیے یہ رمضان المبارک بنایا ہے، اور ہمارے نبی نے بھی پھر 3 مخصوص ہو کر کے یہ بتائی ہمیں فضیلتیں کہ یہ 3 بڑی رحمتیں، اتنی رحمتیں اللہ پاک کی، لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہیں اپنے رب پر، اپنے بندوں پر، ہمارے رب کی، تو لیکن 3 کو کیوں مخصوص کیا؟ اور وہ بھی ابھی رمضان المبارک انٹر ہوا ہی اور ساتھ ہی رحمتیں شروع ہو گئی، اور وہ بھی 3 اتنی بڑی۔ جہنم کے دروازے بند ہو گئے، جنت کے کھل گئے۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ تیسری بڑی رحمت جو اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے کہ وسلسلۃ الشیطان، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔
اس رحمت کا ہم اگر غور کریں نا تو سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہی ملے گا کہ ہم اعمال میں اپنے آپ کو درست کر لیں گے، کیونکہ ہم یہی بہانہ اپنی زندگیوں میں ڈھونڈتے ہیں نا کہ شیطان وسوسے ڈال دیتا ہے، اسی لیے ہم سے نماز رک جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. تو یہ سب کچھ تو ہم نے گناہ کر کے تو الزام شیطان پہ ڈال دینا ہوتا ہے. یہ ہمارا اپنا جو ہے نا یہ ایک مسلمانوں کا ذاتی کام ہو چکا ہے. تو یہ بہانہ بھی اللہ پاک نے، اس کا علاج بھی اللہ پاک نے نکال دیا. وہ کس طرح کہ شیاطین کو قید کر دیا. اس لیے اب شیاطین قید ہو چکے ہیں. تو اب ہمارا کام فرسٹ آف آل یہ ہوگا، جب کسی کام کو ہم نے کرنا ہو اور اس میں کوئی دوسرا بندہ ٹانگ اڑا رہا ہو نا، تو پھر ہمارا یہی ہوتا ہے کہ یہ سائڈ پہ ہو جائے، یہ کہیں کسی طرح نہ پیچھے ہو جائے، یا پھر اس کو کوئی لے ہی جائے یہاں سے. تو اب شیطان کو تو اللہ پاک نے قید کر دیا ہے. اب کس چیز کی دیر ہے؟ اب بھی جو کوئی پیچھے رہے گا نا، پھر وہ بد نصیب ہی ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حدیث مبارکہ میں، حدیث کا مفہوم ہے کہ کوئی شخص بد نصیب ہی ہو سکتا ہے جو رمضان کی رحمتوں سے دور ہو، ورنہ رمضان کی رحمتیں اور برکتیں ہر شخص تک پہنچتی ہیں. اللہ پاک کسی کو محروم نہیں کرتے، اور نہ ہی یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ فلاں بندہ بہت اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے. ہم سب گناہ گار بندے ہیں، کوئی بھی اتنا پاک نہیں ہوتا. جو پاک ہیں وہ بالکل گناہوں سے پاک ہیں، وہ فرشتے ہیں. تو اللہ پاک کو وہ پسند ہیں جو گناہ کر کے فوراً توبہ کرنے آئیں. تو ہمارا کام یہی ہے، ہر وقت لا الہ الا اللہ کا تذکرہ، ہر لمحہ استغفر اللہ کا تذکرہ. عورتیں جو اپنے گھروں میں ہیں، سحری بناتے وقت تقریباً آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ سحری بنانے میں تو لگ ہی جاتا ہوگا پورے گھر کی. تو روٹی بناتے وقت استغفار پڑھتے رہیں. اتنی مقبول گھڑیاں ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر پتہ چل جائے نا انسان کو کہ اللہ پاک کی رحمتیں اس پر کس طرح برستی ہیں، تو وہ ہنسنا بند کر دے اور رونا شروع کر دے اللہ کی محبت میں. یعنی اس کا دل جو ہے نا پھٹ جائے گا اللہ پاک کی محبت میں، اگر اسے پتہ چل جائے کہ اللہ کتنی محبت کرتا ہے انسان سے. ہم انسان ہی ہیں جو دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اپنے آپ کو اللہ سے دور کرتے رہتے ہیں. تو تیسری بڑی رحمت یہ بھی آپ نے اس کے بارے میں بھی جان لیا کہ شیاطین اب قید ہو چکے ہیں. لہٰذا اب شیاطین پر الزام ڈالنا کہ شیطان وسوسے ڈال رہا ہے اور یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، تو یہ پھر انسان کی بے وقوفی ہوگی، وہ پھر انسان عقل مند ہی نہیں ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رمضان کو ایسا بیسٹ بنا دیں کہ اللہ پاک سے ہمیں سرٹیفکیٹ مل جائے. جنت کا سرٹیفکیٹ ابھی سے نیت کر لیں، انشاءاللہ اس رمضان میں لے لینا ہے. ابھی رمضان شروع ہی ہوا ہے، تو اپنا ایک ایک وقت جو ہے نا وہ آپ کا قیمتی ہے. ایسا ہی سمجھ لیں جیسے نا بس اس کی بہت رحمتیں اور بہت برکتیں ہیں. ہمیں ہر لمحہ ہر کوشش یہی ہونی چاہیے ہماری کہ دور نہ ہو جائیں کہیں اللہ سے. پورے رمضان میں اس طرح کا بنا لیں اپنا شیڈیول. ایسے سحری اور افطاری کے تو ہمارے ایسے پلاننگ ہوتے ہیں، ایسے دسترخوان سجتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بلکہ روز سحری میں برکت ہے، سحری کھانا اللہ پاک نے برکت فرمایا ہے، افطاری میں برکت ہے، اس وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ سب کچھ ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن سب سے بڑا شیڈول ہماری عبادت کا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے قریب ہوئے. یا اس رمضان بھی ہم نے وہ پکوڑے اور سموسے کھا کر ختم کر دیے اور جی ہم اللہ کے قریب نہیں ہوئے. جس دن آپ نے اللہ کو پا لیا نا، اس دن آپ کا دل خود بخود اس کی گواہی دے گا کہ میں نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے. لہٰذا کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو ابھی سے ٹرین کر لیں. یہ 30 دن پورے 365 دن کے لیے اللہ پاک نے ٹریننگ کے لیے رکھے ہیں. ابھی سے ہماری عادت بنے گی تو انشاءاللہ عبادت بھی خود بخود بن جائے گی. ہماری عبادتیں بہت تھوڑی سی ہیں، بہت کم ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں. لیکن جب انشاءاللہ ہم ان کو روزانہ کریں گے اور ہمیشگی ہوگی، پھر ان کی ویلیو خود بخود بڑھتی جائے گی. پھر تھوڑا سا عمل بھی اللہ پاک کے نزدیک قابل قبول ہوگا. اسی لیے کوشش کریں جتنا ہو سکے ذکر و اذکار، اور کوئی وقت کوئی لمحہ اپنا ضائع نہ جانے دیں. اگر آپ نے دیکھا آپ فارغ ہیں تو اپنے آپ کو فوراً ذکر اللہ میں مشغول کر لیں. اگر آپ نے دیکھا آپ فارغ ہیں، فوراً قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیں، اس سے پہلے کہ وہ جو قید ہوا شیطان ہے وہ دوبارہ آئے. اپنے آپ کو درست کر لیں، پھر آپ انشاءاللہ شیطان کے بہکاوے بھی نہیں آئیں گے. کوشش کریں اللہ پاک کے قریب ہونے کی.
ہر مشکل پریشانی اللہ پاک خود بخود دور فرما دیں گے۔ یہ تھی 3 بڑی رحمتیں اللہ پاک نے جو ہم پر عطا کی ہیں۔ رمضان المبارک داخل ہو چکا ہے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کو خوبصورت طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح حق ہے اس طرح ہم اللہ پاک کی عبادت کریں، اور انشاءاللہ اللہ پاک اس رمضان المبارک کے صدقے ہمارے سارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔